खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गामदी में आपका मेज़बान आसिफ इफ्तिखार हाजिर है। इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है हिजाब यानी पर्दा। हमारे साथ हस्ब मामूल शरीक गुफ्तगू हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब, और हमारे पास इस वक्त कुछ मेहमान भी मौजूद हैं जो इस बारे में अपनी आरा का इजहार फरमाएंगी। हमारे साथ पहली मेहमान हैं मोहतरमा समिया राहिल कादी साहिबा, मोहतरमा मोना असलम साहिबा जो एक माहिर नफ्सियात हैं, और गज़ाला निसार साहिबा जो इस मुल्क की एक मशहूर दानिश्वर हैं। जी समिया, हाल ही में हमने देखा कि मगरिब में पाबंदी लगाई गई हिजाब के हवाले से, और जो लोग अपनी आज़ादी से वहाँ पर रह रहे हैं उनके हवाले से कहा गया कि आपको ये इजाज़त हम नहीं दे सकते एक सेक्युलर मुल्क में कि आप मज़हब को इम्पोज करें, और उसको मजहबी इम्पोजिशन समझा गया। इस बारे में आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं तो कहती हूँ ये एक बहुत ही ज़्यादा वेरी पर्सनल मामला है एक इंसान के लिए कि वो किस तरह से ड्रेसअप होना चाहता है। और अगर हमें ये एतराज़ नहीं है कि वो लोग इतने कम कपड़े क्यों पहन रहे हैं या वो क्या पहन रहे हैं और क्या नहीं पहन रहे, तो वो किस तरह से एतराज़ कर सकते हैं कि हमने ये क्या पहना हुआ है। और ये मैं कहती हूँ बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है कि आप किसी को ड्रेसअप होने के लिए भी आप लोग कोड्स बनाएं। मेरे पास यही एक दलील है कि एक तो ये कि बस मैं मुसलमान हूँ तो मुझे और किसी दलील की ज़रूरत भी नहीं है कि मैं अगर एज अ मुस्लिम मुझे कोई, लेकिन अगर मुखातिब मुसलमान नहीं है तो उसके लिए यही दलील काफ़ी है कि ये मेरा बुनियादी हक है और आप इसको नहीं छीन सकते। आप मोना इसके बारे में कुछ फरमाना चाहेंगी कि और जाहिर है कि इसमें एक पहलू ये भी है कि हमारा मुखातब इसमें मुसलमान नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मैं इसमें ये बात ऐड करना चाहती हूँ कि I mean it was really very unacceptable for me to really think and to hear कि उन लोगों ने, वो लोग तो इतने ज़्यादा इंडिविजुअल राइट्स और इतने ज़्यादा आज़ादी की बात करते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड और इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि I mean हर बंदा जो है वो आज़ाद है to think, to act the way he wants to dress up, the way he wants to eat, the way he wants to educate himself, the way he wants to even lead his very personal life. I think it's a question of very basic independence of thought. गज़ाला निसार, आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? देखिए, आपका सीधा सवाल ये है कि आप एक दूसरे मुल्क के अंदर हिजाब पहन रहे हैं और आपको हिजाब से रोका जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी और के घर में जाकर उनके मामलात में दखल दे रहे हैं। मेरे घर के नियम, मेरे घर के असूल, मेरे घर के प्रिंसिपल्स कुछ और हैं। अगर आपको इतना ही ज़्यादा अपनी इंडिपेंडेंस दिखानी है, इंडिविजुअलिटी दिखानी है, तो आप वो मुल्क छोड़ दीजिए जहां आप हिजाब पहन सकते हैं, वहां चले जाइए। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। आप दूसरों के मामलात पे जाकर, ये भी है ना कि वो गेस्ट की बात नहीं हो रही, विजिटर्स की बात नहीं हो रही, बल्कि वहाँ जो लोग रहने जा रहे हैं, जाहिर है घर बना लिया, वो ये समझते हैं कि हमें हक हासिल है अपनी राय का भी इज़हार करें। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो चीज़ देखिए, मैं अब अगर जैसे पेशावर शहर में मैं चली जाती हूँ, मैं चादर नहीं ओढ़ती, मैं वहाँ बहुत से लोगों को देखती हूँ कि औरतें कवर करके जाती हैं, तो मैं भी शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो चादर ओढ़ के चली जाती हूँ। और एक ऐसा माहौल, एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपको एक चीज़ वैसे ही ऑकवर्ड लग रही है। हिजाब क्या है बेसिकली? हिजाब एक हया, एक पर्दा है ना। मुंह कवर कर लेने से, सर कवर कर लेने से आप दूसरों में जाकर नुमायां होते हैं, और नुमायां होने को हमारे मजहब में कंडेम किया गया है। आप नुमायां मत होइए, अपने आप को प्रोमिनेंट मत कीजिए। और जब आप ऐसा सब कुछ करेंगे तो वो लोग हक बजानब हैं या नहीं हैं, मैं ये समझती हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए। मैं एक बात को ठीक समझती हूँ, वो ये है कि आपके घर में आपका असूल, मेरे घर में मेरा असूल।
اگر آپ کو وہاں جا کر سیٹل ہو رہے ہیں, رہنے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہاں کی بہت سی اور آسائشیں اور وہاں کی بہت سی اور ترقیاں آپ کو پسند ہیں, وہ آپ کو اپنے یہاں پر حاصل نہیں ہیں. اب اگر وہ وہاں لینے جا رہے ہیں تو پھر کچھ سیکریفائس بھی کیجیے, اور حجاب پہن لینے سے آپ کسی بھی ترقی میں کوئی کام ایسا نہیں کر رہا ہے کہ وہ رک جائے گی. جاوید صاحب, میں چاہوں گا کہ اس بارے میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار فرمائیں. میں حجاب پہنوں یا نہ پہنوں, میں اس کا قائل ہوں یا نہ قائل ہوں, یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر مجھے آزادی دے رکھی ہوئی ہے. یہ خدا کی اسکیم کے خلاف میرے نزدیک اعلان جنگ ہے کہ آپ لوگوں کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ اس طرح کا لباس پہنیں اور اس طرح کا لباس نہ پہنیں. مجھے فیصلہ کرنا ہے. مثال کے طور پر میں ایک ہندو ہوں, میرے کچھ مذہبی شاعر ہیں, میں ان کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ایک مسلمان ہوں, میرے کچھ مذہبی شاعر ہیں, میں ان کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ میں ایک سکھ ہوں, میں اپنے مذہبی شاعر کا اظہار کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کو آزادی اور حریت کی اسکیم پر قائم کیا ہے, یعنی فرد کو اپنا نقطہ نظر اختیار کرنا ہے, اس نقطہ نظر کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے. انہوں نے تو پیغمبروں کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ میرا اصول یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں کیا جائے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص میرے ملک میں آئے اور میں اس سے یہ کہوں کہ آپ کو میرے قانون, میرے ضابطے, میری روایات کی ہر حال میں پابندی کرنی ہے, درا حال ہے کہ وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے. لیکن کچھ وہ روایات ہیں, کچھ وہ اقدار ہیں جن کا, یا کچھ قوانین وہ ہیں کہ جن کا کوئی تعلق کسی کے مذہبی نقطہ نظر سے یا کسی کی اپنی اقدار سے نہیں ہے. ان میں تو ظاہر بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ میرے قانون کی پابندی کیجئے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ کہیں. میرا ایک مذہبی نقطہ نظر ہے, یہ مجھے اپنانے کا حق ہے یا نہیں حق حاصل. جب آپ کو اقوام متحدہ کا چارٹر یہ حق دیتا ہے کہ آپ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں, کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ میرے مذہبی عمل میں رکاوٹ پڑے, میرے مذہبی عقائد کے اظہار میں رکاوٹ پیدا کرے. علم اور عمل کی آزادی خدا کی دی ہوئی آزادی ہے, اس کو نہ ہم روک سکتے ہیں نہ وہ روک سکتے ہیں. یعنی آپ کی رائے یہ ہے کہ مذہب کے معاملے میں دوسرے کا قانون ہمارے اوپر امپوز نہیں کیا جا سکتا, چاہے ہم ان کے ملک میں جا کے کیوں نہ. یہ بات یہ ہے کہ وہ میرا نقطہ نظر ہے, وہ میرا ایمان ہے, وہ میرا عقیدہ ہے. میں اس وقت اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ حجاب کا قانون کیا ہے کیا نہیں ہے, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں ایک سکھ پگڑی باندھنا چاہتا ہے, یہ اس کے مذہبی شعار میں سے ہے, اس سے روکنے کا مجھ کو کیا حق حاصل ہے؟ غزالہ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ یو این چارٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ بنیادی انسانی حقوق انہوں نے کبھی دین اور مذہب کے خلاف بات نہیں کی. انہوں نے آپ کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا, انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ اسلامک سینٹر بنا کر نہ آپ کو پریچنگ کرنے سے روکا ہے, نہ آپ کو کسی بھی جگہ پر. لیکن بنیاد تو یہی ہے نا جی. نہیں دیکھیے, میں آپ کو بتاؤں, جتنے مسلمان آپ نے باہر کے ملکوں میں بنائے ہیں اتنے مسلمان آپ نے پاکستان میں نہیں بنائے, بلکہ اسلام ان کا کمزور کر دیا. یعنی سے اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اس بارے میں بات کریں گے کہ قرآن اور سنت سے اس بارے میں ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی سمیہ, آپ نے دونوں کی گفتگو سنی, غامدی صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اور غزالہ نے بھی. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے, اور آپ کے نزدیک کیا قرآن و سنت اس طرح کی کوئی پابندی لگاتے ہیں کسی بھی قوم پر؟ کیا مسلمانوں کی جانب سے اس طرح کی کوئی پابندی دوسروں کے مذہبی اظہار پر ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے اگر وہ ایسی پابندی لگا دی جائے تو آپ کے نزدیک کیا رد عمل ہونا چاہیے مسلمانوں کا؟ ان کو ویسے تو یہ پابندی نہیں لگانی چاہیے, یہ بنیادی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. اور وہ لوگ جو کہ اتنی زیادہ, جو ابھی میری بہن نے کہا بھی, کہ جو لوگ انسانی حقوق کا اتنا زیادہ غلغلہ بھی بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ بھی نہیں تھکتے ان کی تعریفیں کرتے کرتے کہ جی وہ بہت ہی زیادہ اس طرح کے ملک ہیں کہ وہاں پر ساری آزادی حاصل ہے. تو یہ کیسی کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں دوسروں کے اوپر کوئی مذہبی پابندی؟ اسلام یہ بھی اجازت, میں کہتی ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد خالی کر دی جب عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا اور وہ ان کے عبادت کا ٹائم ہو گیا تھا, تو اپنی مسجد نبوی خالی کر دی ان کے لیے کہ یہ اپنے طریقے پر ادھر عبادت کر سکیں. جی غامدی صاحب, اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس طرح کی پابندی کسی ملک میں مسلمانوں کے اوپر لگ جائے تو ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں ایک رائے رکھتا ہوں, ایک نقطہ نظر رکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خالق کا حکم ہے, مجھے بہرحال اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے. اگر میں محسوس کرتا ہوں کہ کسی جگہ مجھ پر پابندی لگا دی گئی ہے تو یا تو میں اضطرار کی حالت میں وہاں رہوں گا, اور آپ جانتے ہیں کہ اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی غلط چیز کا ارتکاب بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرے ایمان کا اصل تقاضا تو یہی ہے کہ پھر میں اس جگہ کو چھوڑ دوں, کیونکہ جب میں اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتا
تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی ہدایت کی ہے کہ اگر میرے لیے راستہ کھلا ہوا ہے اور مجھے پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، میں تو اس کو پرسیکیوشن سمجھتا ہوں، مذہبی جبر سمجھتا ہوں، یعنی مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ آزادی مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہونی چاہیے، ایک ہندو کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہونی چاہیے، ایک مسیحی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. ہم نے کبھی یہ آزادی سلب نہیں کی. ہماری اس وقت مسلمان مملکتیں ہیں، اسلامی ریاست کیا کوئی پابندی نہیں لگاتی غیر مسلموں کی؟ ہرگز کوئی پابندی نہیں لگاتی. میں تو کہتا ہوں کہ اس معاملے میں اتنی شاندار روایات ہم نے قائم کی ہیں کہ اس پر فخر کیا جا سکتا ہے. سعودی عرب میں تو ہم دیکھتے ہیں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے سعودی عرب میں غیر مسلموں پر کیا پابندی عائد کی گئی ہے. پابندی یہ عائد کی گئی ہے کہ وہاں ایک خاص دائرے میں غیر مسلم جا نہیں سکتے. تو یہ تو کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو نہ جانے دے. امریکہ بھی جس کو چاہتا ہے اپنے ہاں آنے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں آنے دیتا. برطانیہ بھی جس کو چاہتا ہے آنے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں آنے دیتا. لیکن جب میں آ گیا ہوں، آپ نے میرا استقبال کیا ہے، میں آپ کے ملک میں داخل ہو گیا ہوں، خواہ میں ایک سیاح کی حیثیت سے داخل ہوا ہوں، وہاں رہنے والے کی حیثیت سے داخل ہوا ہوں، تو میرا آپ کو احترام کرنا چاہیے. اور میرے احترام کے معنی کیا ہے؟ میری انسانیت کا احترام. انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ میرے علم و عمل کی آزادی کا نام ہے. میں ایک چیز کو خیر سمجھتا ہوں یا شر سمجھتا ہوں، اگر تو میرے کسی عمل سے کسی دوسرے کو ایذا پہنچ رہی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو آپ کو حق حاصل ہے کہ مجھے روک دیں. میں اگر کوئی مذہبی عمل بھی ایسا کرتا ہوں جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہے تو آپ مجھے روک سکتے ہیں. لیکن میرے حجاب پہننے سے مثال کے طور پر، یا میرے پگڑی باندھ لینے سے مثال کے طور پر، یا میرے داڑھی رکھ لینے سے مثال کے طور پر، یا میرے نماز پڑھنے سے دوسرے کو کیا تکلیف پہنچ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک چیز کو اپنے مذہب کا تقاضا سمجھا ہے. اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ قرآن میں حجاب کا حکم ہے یا نہیں حکم ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. جس خاتون کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جس کو روکا جا رہا ہے، وہ تو اس کو اپنے اللہ کا حکم سمجھتی ہے. تو کسی شخص کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی انٹرپریشن یا اپنی تعبیر دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کرے. مجھے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ سے اختلاف ہے ایک معاملے میں، تو میں اپنا اختلاف ظاہر کر سکتا ہوں، لیکن آپ پر اپنی رائے مسلط کیسے کر سکتا ہوں؟ اغزالہ، آپ یہ حق تو مجھ کو کیا حاصل رائے ہے کہ اگر میں کوشچن کو دوبارہ ریفریز کروں تو یہ کیا آپ کے نزدیک ایک آزاد سوسائٹی میں فرد کو حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مذہبی انٹرپریٹیشن کو اپنی ذات پر ایکسپریس کر سکے؟ یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن مذہب اور دین آپ کا ذاتی معاملہ ہے. جی، تو یہ ذات سے باہر آپ کسی پر امپوز نہیں کر سکتے اور نہ کرنے میں ہونا چاہیے آپ کے نزدیک. ہونا چاہیے اپنی ذات کو تو ایکسپریس آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ایک میں انہوں نے بھی جواب دیا تھا مسٹر غامدی نے، انہوں نے اپنے جواب کے اندر خود ہی ایک کانٹراڈکشن کریٹ کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ باہر کے ممالک سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اتنی آزادی دیں، جو آپ چاہتے ہیں اس طریقے سے آپ اپنی زندگی گزاریں. یہ بالکل صحیح ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے نقاب کو، حجاب اوڑھنے کو، تو آپ کو اوڑھنے نہیں دیا جائے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی ملک ہے سعودی عربیہ میں، کیا میں اس طرح سے جا سکتی ہوں جبہ کے بغیر؟ یہاں سے باقاعدہ سلوائے جاتے ہیں جبے اور نقاب اوڑھے جاتے ہیں، پھر آپ جا کر وہاں ٹریول کر سکتے ہیں. وہاں آپ کی شخصی آزادی کہاں جاتی ہے؟ وہاں آپ کا اسلام مسلمان ہونا کہاں جاتا ہے؟ مسلمانوں کے عمل میں اور ان کے دونوں ملکوں میں کانٹراڈکشن ہے. اس طرح کوئی پابندی لگائی گئی ہے تو میں اس کے خلاف بھی احتجاج کروں گا. ایران کی حکومت نے بعض پابندیاں لگائی، میں اس پر بھی احتجاج کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو مسلمہ اقدار کی حیثیت رکھتی ہیں. مثال کے طور پر ساری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ یہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کپڑے اتار کر باہر چلے جائیں. یعنی کچھ مسلمہ چیزیں ہیں جنہیں قرآن مجید اپنی اصطلاح میں معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے. وہ جانی پہچانی بھلائیاں جن کا ہر ایک کو احترام کرنا چاہیے، اور وہ جانی پہچانی برائیاں جن کے بارے میں پوری انسانیت متفق علیہ ہے، ان سے تو آپ کو روکنے کا بھی حق ہے اور ان کی تلقین کرنے کا بھی حق ہے. لیکن وہ چیزیں جو آپ کے مذہبی شعار کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں مجھے آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک مذہب یہ تقاضا کر سکتا ہے آپ سے کہ آپ اپنا سر کھلا رکھیں، ایک دوسرا مذہب یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک خاص طرح کی پگڑی پہنیں، ایک مذہب آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اپنے سارے بال منڈوا دیں، ایک دوسرا مذہب آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ ایک بال کو بھی نہیں چھیڑ سکتے. تو یہ مختلف مذہبی نقطہ نظر ہیں دنیا کے اندر، اسی سے رنگا رنگی ہے. اس معاملے میں کسی کو کیا حق ہے کہ کوئی پابندی وہ عائد کرے؟ تو میرے نزدیک اگر پاکستان میں یا ہندوستان میں یا مسلمانوں کی کسی حکومت میں یا سعودی عرب میں اس طرح کی کوئی پابندی ہے، تو جس طرح میں فرانس میں لگائی گئی پابندی پر احتجاج کر رہا ہوں، اسی طرح اس کے خلاف بھی احتجاج کروں گا. میرے نزدیک کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ مسلمہ اخلاقیات کے علاوہ باقی معاملات میں مداخلت کرے. حجاب کا معاملہ اگر ایک مذہبی معاملہ ہے، اور اس معاملے میں تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ قرآن مجید نے یہ پابندی عائد کر دی ہے، ہر مسلمان عورت سے قرآن نے یہ تقاضا کیا ہے کہ وہ ایک خاص طرح کی نقاب اوڑھے یا خاص طرح کا حجاب کرے، فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، تو یہ ایک مذہبی حکم ہوا. جس نے اس کو اختیار کیا مذہب کی حیثیت سے اختیار کیا ہے، اس کے نزدیک جو اس کے پروردگار کا حکم ہے. سوال یہ ہے کہ مجھے یہ احترام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے حکم پر عمل کرے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ خود بنیادی اخلاقی اصول ہے
کہ آپ دوسروں کو یہ تلقین کیجئے کہ وہ اپنے مذہب کے وفادار ہوں، جس چیز کو وہ حق سمجھتے ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، آزادی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ البتہ اگر کسی کی آزادی آپ کی آزادی میں رکاوٹ بن رہی ہے، کسی کا عمل آپ کے لیے باعث ایذا ہو رہا ہے، آپ کسی کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، تو اس پر ہر شخص کو قدغن لگانے یعنی وہ جو کہتے ہیں جی کہ the liberty to extend your arm ends where the tip of my nose begins، جیسے بات کو آگے جاری رکھیں گے جی، بڑے دلچسپ موڑ پر بات پہنچ چکی ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، واپس آتے ہیں، اسی گفتگو جاری رکھیں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد۔ جی غامدی صاحب، جب تک آپ کی آزادی کسی دوسرے پر اثر انداز جی یہ بالکل اصول ہے۔ اسی طرح ہماری بہن نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگوں کو یہ پیغام اس سے ملتا ہے کہ آپ کو ناپسند کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پسندیدگی ناپسندیدگی کوئی قانونی چیز نہیں ہے۔ میں ہو سکتا ہے سڑک پر گزرتے ہوئے ایک چیز سے سخت نفرت محسوس کروں، میں اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کروں، اس طرح کی ناپسندیدگی بھی اگر حدود کے اندر ہے اور میں کسی دوسرے کے لیے ایذا کا باعث نہیں بن رہا، تو سوال یہ ہے کہ میری محبت اور میری نفرت پر قانون کس طریقے سے لاگو ہو جائے گا۔ میری محبتیں، میری نفرتیں، میری پسندیدگی، میری ناپسندیدگی، یہ میری ذات ہے، میری شخصیت ہے، اس کو آپ کسی حال میں مجروح نہیں کر سکتے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جس ملک میں یہ اقدام کیا گیا ہے، اس کے سب سے بڑے مفکر نے، آپ جانتے ہیں کیا کہا تھا، کہ میں دوسرے کی آزادی کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ والٹر نے جب یہ بات کہی تھی تو اصل میں اس نے منشور آزادی کی پہلی شک لکھی تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا۔ ایک گورنر کے بارے میں یہ شکایت ملی جب، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جن بچوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا ہے، تم نے ان کو غلام کب سے بنا لیا۔ تو آزادی انسان کا فطری حق ہے، اس کے اوپر معروف منکر کی پابندی تو لگائی جا سکتی ہے، یعنی وہ مسلمہ اخلاقیات جن میں پوری انسانیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن میں اپنا مذہبی تصور دوسرے پر لاگو کر دوں، وہ اپنا مذہبی تصور مجھ پر لاگو کر دے، یا وہ مجھے اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اظہار کی آزادی کو آپ اس جگہ تک لے گئے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ بحث کی، مغرب کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، بحث کی انہوں نے ہمارے ساتھ کہ ہم پیغمبر کے بارے میں بھی اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرتے ہیں یا ایک کارٹون بنا دیتے ہیں تو آپ کو آزادی رائے کہ ہمارے حق کو تسلیم کرنا ہوگا، جبکہ وہ چیز ہمارے لیے سخت تشویش کا باعث بنی، سخت اضطراب کا باعث بنی۔ اپنی آزادی کے لیے تو آپ اس جگہ پر کھڑے ہیں، اور ہمیں اس کی آزادی نہیں دیتے کہ ہماری ایک خاتون اگر مذہبی لحاظ سے سمجھتی ہے کہ اسے حجاب لینا چاہیے تو اس پر پابندی عائد کر دیتے ہیں۔ سمیہ، میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس طرف اپنا رخ کریں کہ آپ کے نزدیک قرآن وہ کیا پابندی عائد کرتا ہے جس کو عام طور پر پردہ یا حجاب سے تعبیر کیا جاتا ہے؟ جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے نزدیک نہیں، میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے، اور میں اسی لیے ٹیکسٹ لے کے آئی ہوں، ٹیکسٹ لے کے آئی ہوں اس لیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی ہیں، اور یہ میرا نہیں خیال ہے، نہ کسی اور کا، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے پہلے سورہ احزاب میں اس نے حکم دیا، آیت نمبر 59، کہ یا ایھا النبیو، کہ اے نبی اپنی بیبیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومن عورتوں کو بھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ یعنی یہ ساری پابندیاں تھیں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں، حالانکہ بہت کھلا ٹیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نساء المؤمنین، جو بھی مومن عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یعنی فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، جس طرح شراب حرام ہے، اسی طرح سے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی حجاب کا کہیں حکم نہیں ہے، حجاب قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے، تو یہ آیات ہیں، اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو وہ بطور پھر ہم اپنے ایمان کا میں بھی سوچوں، اور جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں وہ بھی سوچیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر صاف فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ اور پھر بہت سارے مختلف علماء نے اس کی تفسیر میں پھر لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی لوگ چہرے کا پردہ فرض کرتے ہیں، اور میں اسی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کرنا ہوتا کہ صرف چادر لپیٹ لیا کرو تو پھر وہ الیہن نہ کہتا، وہ علیہن نہ کہتا کہ اپنے اوپر لٹکا لیا کرو، وہ ہمیں یہی کہہ دیتا کہ اپنے ساتھ لپیٹ لو۔ اور پھر دوسرا یہ کہ من جلابیبہن، من جہاں پر عربی زبان سے جو بھی واقف ہے کہ وہ من کا مطلب ہے کہ اس چادر کا کوئی حصہ تم اپنے اوپر لٹکا لیا کرو، اور اس کا یہی انٹرپریٹیشن تمام علماء نے، تمام جو صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام، ابن عباس سے بہت ساری روایات مروی ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت ابو عبیدہ ابن سلمہ تھے، اور وہ بہت بڑے یعنی ایک صحابی قاضی شریح کہ ہم پلہ وہ مانے جاتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت حجاب کا مطلب جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے ایک چادر لی
اور اس میں صرف اپنی ایک آنکھ انہوں نے کھول کے اور باقی پورا اپنا جسم انہوں نے کور کیا. لیکن میں کہتی ہوں کہ پھر بھی ہم اس کی انٹرپریٹیشن مختلف کر سکتے ہیں کہ آج جو پوری امت میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ نہیں کرتی اگر چہرے کا پردہ تو وہ ان کا اپنا، لیکن پوری امت میں اس کے اوپر بالاتفاق ہے کہ ہم اس قرآن کریم کی آیات کو متنازع نہ بنائیں. اور سورہ نور میں بھی پھر واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کھول کھول کے آیت حجاب جب اس میں نازل ہوئی اس میں یہی تھا کہ ہم یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر فرض کیا کہ مسلمان عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اس کے لیے ایک پراپر یہ ڈریس ہو کہ وہ، اور وہ پھر یہی کہا کہ یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ پہچانی جائیں تاکہ وہ ستائی نہ جائیں، تاکہ وہ اپنے معاشرے میں اپنے آپ کو بالکل لونڈیوں کا ادھر ایک وہ طریقہ ہوتا تھا کہ وہ جو بھی سر جھاڑ منہ پہاڑ اسی طرح سے نکل جاتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو ایک احترام اور ایک وقار اور اس کا سلیقہ سکھایا. سورہ نور کے حوالے سے بھی آپ بتا دیں کہ آپ کی رائے کیا ہے اس بارے میں. سورہ نور کے حوالے سے بھی میں دوبارہ یہ تصحیح کرنا چاہوں گی کہ میری رائے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 میں یہی بتایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن ادھر آیا اور یہاں پر لکھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ وہ مردوں کے لیے بھی ایک وہ پورا طریقہ بتایا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی حفاظت کریں. اور عورتوں کے لیے بھی یہاں پر جو لوگ کہتے ہیں نا صرف عورت کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے، یہاں پر بات مرد سے شروع کی گئی ہے کہ وہ اپنی اسی طرح سے یعنی حفاظت کریں اور معاشرے میں ایک حیا کا چلن عام کرنے کے لیے عورت کو بھی اسی طرح سے خطاب کیا گیا کہ وہ بھی اپنی اسی طرح سے حفاظت کریں. دوسری بات جو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میرا یہ 1 گز حجاب کا جو ٹکڑا ہے جو کسی کو آج کیا نظر آتا ہے اور کسی کو کیا نظر آتا ہے، بیسیکلی اس کے پیچھے لوگ اسی لیے پڑے ہیں کہ وہ فیشن ان کی جو اربوں روپے کی فیشن انڈسٹری ہے اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیتا ہے. میرا یہ 1 گز کا نقاب کا ٹکڑا، ان کی وہ پوری میک اپ، ان کا پورے وہ ہیئر سٹائل، ان کے پورے وہ ڈریسز اس فیشن انڈسٹری کے وہ اربوں ڈالر کی وہ جو انڈسٹری ہے اس کو بچانے کے لیے انہوں نے کبھی حجاب پر پابندی اور کبھی یہ مسلمان عورت کو باہر لے کے آنا تاکہ ان کی وہ فیشن انڈسٹری چل سکے اور اللہ کی بغاوت ہو سکے. جی آپ ہی کی بات پر مزید تفصیلی گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. مونا میں چاہوں گا کہ آپ اس کے ذرا نفسیاتی پہلو پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی حجاب کی یہ شکل جو ہے عورتوں پر نفسیاتی طور پر منفی اثر ڈالتی ہے جو سمیہ نے بھی بیان کی. اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ حجاب اگر کوئی عورت اس کو اپنی ول سے کرتی ہے، اس بات کو سمجھتے ہوئے کرتی ہے کہ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے وہ باقی بھی احکامات پورے کرے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جہاں وہ باقی احکامات جو قرآن میں آئے ہیں وہ پورے کرتی ہے، تو وہاں وہ اگر پردہ کرتی ہے اور اپنی مرضی اور خوشی سے کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی میں نہیں سمجھتی کہ اس کے کوئی منفی اثرات. ہاں منفی اثرات ہوں گے ضرور اس کی نفسیات پہ اگر اس کے اوپر یہ امپوز کر دیا جائے گا اس کی فیملی کی طرف سے، اس کے اسپاؤس کی طرف سے. اگر وہ تو پھر کسی بھی قسم کی ریسٹرکشن اگر آپ کسی کے ایکشنز پہ لگائیں گے تو نیچرلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ تو آئے گا. جی غزالہ، اگر آپ نے سمیہ کی رائے بھی سنی اور نفسیاتی پہلو سے بھی ہمارے پاس ایک ماہر نفسیات ہیں، انہوں نے بھی اپنی رائے دی، تو آپ دونوں حوالوں سے یعنی یوٹیلیٹیرین پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ اس کے افادیت کیا ہے، کچھ انہوں نے بھی اشارہ کیا فیشن انڈسٹری کی طرف، اور اس میں ایک مذہبی اور دینی پہلو بھی ہے، انہوں نے آیات بھی کوٹ کی. تو دونوں حوالوں سے اگر آپ اپنی رائے کو ایکسپریس کریں کہ دینی اور مذہبی لحاظ سے معاشرتی سطح پر، نفسیاتی سطح پر اور دینی سطح پر، پردہ کیا ہے؟ پردہ حیا ہے، اور یہ حیا صرف عورت ہی کے لیے نہیں ہے، مرد کا بھی اتنا ہی حیادار ہونا ضروری ہے. اور حیا کی تربیت آپ اپنے گھر سے لے کر نکلتے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہیں کسی سوسائٹی کی. میں تھوڑا سا ڈیفائن کروں گی عورت کے حوالے سے، پردہ عورت کے لیے ہی ضروری کیوں ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں عورت کی ڈیفینیشن لکھا کیا ہوتا ہے، این ایڈلٹ ہیومن بینگ، یعنی سب سے پہلے عورت انسان ہے. پھر اس کے بعد ڈسکریمنیشن شروع ہوتی ہے عورت اور مرد کی. عورت اور مرد کے برابر 48 یعنی 48 کروموسومز ہیں. 47 کروموسومز ان کے ایک جیسے ہیں، ایک کروموسوم فرق ہے جس کی بنیاد پر کہ اس کو عورت کا نام دے دیا گیا ہے.
اور عورت کے اس نام کے آگے اگر آپ دیکھیں تو عورت اور مرد کے بیچ میں کتنے عورت مرد ہیں، یہ کتنی عورتیں مرد ہیں، یہ کتنے مرد عورت ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ایک عجیب مزاق خیز سی سچویشن بن جاتی ہے۔ دیکھنا صرف یہ ہے کہ آپ اس ساری سچویشن میں عورت کو پردہ پہنا دیتے ہیں اور مرد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ پردہ پھر مرد کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ایک عورت نقاب کے بیچ میں سے مرد کو تو دیکھ سکتی ہے، مرد اگر ایک نقاب پوش عورت کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یا اس کے دماغ میں کیا کیا کچھ آتا ہے، تو وہ تو پھر علیحدہ بات ہو جاتی ہے۔ یہ تو انہوں نے وضاحت کر دی نا جی کہ اس حوالے سے تو بات ہی مرد سے شروع کی گئی، مرد سے شروع کی گئی، تو صرف یہ کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ سراپا اپنے آپ کو کور کرے، تو سراپا کور کرنے کی بات نہیں ہے، ستر پوشی کی بات ہے۔ کون سا معاشرہ آج کل کے زمانے میں، یا کون سا ملک ایسا ہے جو برہنگی کو یا نیوڈٹی کو سپورٹ کرتا ہے؟ وہ بھی ملک ہیں جو شارٹ سکرٹس والے اپنے بچوں کو دیکھ کر ان کو تربیت دیتے ہیں کہ یہ لباس ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری ستر پوشی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم اگر پرانا دیکھنا شروع کر دیں، جب جنگیں تھیں اور جنگوں میں عورتوں نے برابر پارٹیسپیٹ کیا، کیا وہاں وہ یہ کلبوت اور شامیانے پہن کر وہ وہاں پر پانی پلا رہی تھی اور جنگیں لڑ رہی تھی؟ ایک صرف وضاحت چاہوں گا آپ سے کہ اس حد تک تو بات اس میں تو غالباً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بیسک نارمز آف ڈیسنسی ہے تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ تو ہو گئی، لیکن دو اضافی باتیں انہوں نے قرآن کے حوالے سے بتائی ہیں۔ ایک چادروں کا اپنے اوپر اپنے چہرے کو کسی حد تک، یا پوری طرح سے اس میں اختلاف ہے لیکن کسی حد تک اپنے چہرے کو ڈھانپنا، ایک یہ، اور دوسرا اپنے سینے کو چادروں سے ڈھانپنا۔ یہ دو اضافی باتیں جو انہوں نے ڈیسنٹ لباس کے اوپر انہوں نے قرآن سے اس کو ستر پوشی کہتے ہیں۔ نہیں، اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے آپ کو؟ ناٹ ایٹ آل۔ اپنے آپ کو کور کرنا یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ چہرے کو کور کرنے سے کچھ نہیں ہے۔ آپ آپریشن تھیٹر میں جا کر انتہائی ڈیلیکیٹ کوئی آپریشن کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ تو آگے، عورت تو آگے بڑھ کے کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ایک ڈیلیکیٹ ہارٹ سرجری کرنی ہے، آپ نے نقاب بھی اوڑا ہوا ہے، چونکہ آپ کے ساتھ تو میل ڈاکٹرز کام کر رہے ہیں، ان کی تو نظر آپ پر پڑنی نہیں چاہیے۔ چلیے آپ نے ایپرن تو پہن لیا، تو چہرہ بھی چھپائیں گے تو آپ سرجری کیسے کریں گے؟ یہ جنرل آپ نے سچویشن، نقاب وہ صرف یہاں تک ہوتا ہے، وہ صرف یہاں تک ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر لیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کے نزدیک قرآن کی آیات کا مطلب میں قرآن کی خدا نخواستہ کسی بات کو ڈینائی نہیں کر رہی، میں آپ کو پردے کی حقیقت بتا رہی ہوں، پردے کی ڈیفینیشن دے رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، پردے کی ڈیفینیشن ستر پوشی ہے۔ پردے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ نے نقاب چڑھائے ہوئے۔ میں تو صرف ایک بات یہ جانتی ہوں کہ سوائے اس کے کہ ان کا چہرہ نظر آ رہا ہے یہاں اور پر انہوں نے اوپر لیا، مجھے میری گفتگو تھوڑا سا ستر پوشی روکنا میں پڑ ان کی رہی ہے، ستر پوشی میں بریک کا کیا وقت ہے؟ ایک آ رہا ہے، اس کو گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین واپس آئیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ غامدی صاحب، میں چاہوں گا اب آپ اپنے نقطہ نظر کا اظہار فرمائیں۔ یہ پردہ، حجاب جس معنی میں بولا جاتا ہے، آپ کے نزدیک قرآن اور سنت اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کا فہم کیا ہے اس بارے میں؟ میں پہلے تو ایک بڑی بنیادی حقیقت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پیغمبر کے ارشادات ہمارے پاس موجود ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی علمی روایت ہمارے پس منظر میں ہے۔ اس میں جس شخص کی بھی سارے پس منظر پر نگاہ ہے وہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی، روایات کا مدعا متعین کرنے میں بھی اہل علم کے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں۔ امام شافعی نے بڑی عمدہ بات کہی تھی کہ جب ہم قرآن کی بات بیان کرتے ہیں یا حدیث کی بات بیان کرتے ہیں یا اسلام کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ اس مقام پر کھڑے ہونا چاہیے کہ یہ میرا فہم ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، میں نے اس کو اس طرح سمجھا ہے، دیانتداری کے ساتھ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، لیکن میں اپنی اس رائے کو صحیح سمجھتا ہوں، اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ اسی طرح دوسرے کی رائے کے بارے میں ہمیں اس مقام پر کھڑا ہونا چاہیے کہ میں اس کو اس وقت غلط کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میرے فہم کے مطابق، میری بصیرت کے مطابق اس میں فلاں جگہ پہ غلطی ہے، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ وہ صحیح ہو۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے میں بھی، اگر اس چیز کو نہ تسلیم کیا جائے اور ہر شخص اپنی رائے کے بارے میں یہ کہے کہ یہی خدا کا حکم ہے، یہی خدا کے رسول کا حکم ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر دوسرے کے لیے بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ آپ کے جو جلیل القدر ائمہ ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، آپ ان کے سارے کام پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھیں، میرے تو بال سفید ہوئے ہیں اس سب کچھ کو پڑھتے ہوئے، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ کو مختلف آراء ملیں گی، مختلف نقطہ نظر ملیں گے، اور وہ اپنی
ان تمام آراء کے بارے میں اسی مقام پر کھڑے ہوتے ہیں. دیانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ میں ایک چیز کو اللہ کا حکم سمجھتا ہوں, مجھے اسی پر عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید نے ایک مقام پر دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کیا. آپ نے اگر سورہ بقرہ میں روزے کی آیات پڑھی ہوں تو وہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا منشا سمجھا. وہ منشا غلط تھا, لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے جب اس منشا کو خدا کا منشا سمجھ لیا تو پھر تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے تھا. کنتم تختانون انفسکم, جب تم اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے تو تم اپنے نفس کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. میرا ایک نقطہ نظر ہے, میرے نقطہ نظر کا مطلب کیا ہے, یعنی میں نے اللہ کی کتاب کو اس طرح سمجھا ہے, میں نے پیغمبر کے ارشاد کو اس طرح سمجھا ہے. اس وجہ سے ہمیں اپنے معاشرے میں بھی, اپنی گفتگوؤں میں بھی, اپنی بات چیت میں بھی اس بنیادی اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ قرآن مجید سے متعلق جب بات کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لوگ کس کس جگہ کو بنائے استدلال بناتے ہیں. یعنی پردے کے بارے میں, حجاب کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے, کوئی عالم گفتگو کرتا ہے, کوئی عامی گفتگو کرتا ہے, کوئی دانشور گفتگو کرتا ہے, یا معاشرے میں عمومی سطح پر گفتگو ہوتی ہے, تو آخر آپ کوئی جگہ ہوگی نا جس کو موضوع بحث بنائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں جن کو اس معاملے میں موضوع بحث بنایا جاتا ہے. کوئی عالم تفسیر لکھے گا تو یہی مقامات موضوع بحث بنیں گے, کوئی دانشور گفتگو کرے گا تو یہی مقامات زیر بحث آئیں گے. اگر اس معاملے میں کوئی مکالمہ ہوگا تو وہاں بھی ظاہر ہے انہی پر بات کی جائے گی. ان میں سے ایک مقام سورہ نور میں ہے اور 2 مقامات سورہ احزاب میں ہیں. پہلے تو ہمیں پوری طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کون سی جگہیں ہیں جو بنائے استدلال ہیں, جن پر یہ ساری بات بنیاد کر کے کہی جا رہی ہے. تو میرے نزدیک, اور ظاہر بات ہے کہ میں اپنے فہم کے بارے میں وہی رائے رکھتا ہوں جو میں نے آپ کو امام شافعی کے بارے میں عرض کی, مجھے اس پر اطمینان ہے, میں نے دیانتداری کے ساتھ اس پہ غور کیا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں تو ایک طالب علم آدمی ہوں, مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ مغرب کیا کہتا ہے, مشرق کیا کہتا ہے. میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا پروردگار کیا کہتا ہے. جب میں اس کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے اندر جاتا ہوں, روایات کے ذخیرے پر نظر ڈالتا ہوں, علماء کی آراء کو دیکھتا ہوں, تو مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں مرد و زن کے اختلاط کے آداب قرآن نے بتائے. یعنی حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنی تعبیریں ہیں, پردہ, حجاب, یہ قرآن کے لیے بالکل اجنبی تعبیریں ہیں. قرآن مجید نے سورہ نور میں یہ بتایا ہے کہ جب مرد و زن آپس میں ملتے ہیں تو انہیں کن ایٹیکیٹس کا پابند ہونا چاہیے, کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے, اور میں اسی کو اصل سمجھتا ہوں. اور چونکہ میں اسی کو اصل سمجھتا ہوں تو میں سب سے پہلے آپ کی توجہ اسی جانب مبذول کراؤں گا, اس سے پہلے کہ میں سورہ احزاب کے اس مقام پر کوئی گفتگو کروں جسے میری بہن نے پیش کیا ہے. یعنی جیسا آپ کی رائے میں یہ ستر پوشی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ سوشل انٹریکشن کا ایٹیکیٹ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ستر پوشی کا تعلق ہے, یہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے. قرآن مجید نے اس کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب آدم و حوا کو اس کا شعور ہوا پہلی مرتبہ تو طفقا یخصفان علیہما من برق الجنہ, تو وہ دونوں باغ کے پتے لے کر اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگ گئے. یہ تو بڑی فطری چیز ہے, اس کے لیے کسی پیغمبر کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. آداب بتائے گئے ہیں, وہ آداب ہیں جو قرآن مجید نے سورہ نور میں بیان فرمائے ہیں. ان کی ابتدا اصل میں استئذان کے آداب سے ہوتی ہے. استئذان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو اجازت کیسے طلب کرنی چاہیے. کیا آپ دروازہ کھولیں گے اور چلے جائیں گے, بلکہ آپ کو اپنی اطلاع کرنی چاہیے, گھر والوں پر سلام بھیجنا چاہیے. یہ قرآن مجید نے آداب بتائے ہیں. ظاہر ہے وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس کا صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ مرد و زن کو اگر آپس میں ملنا پڑتا ہے, اور ظاہر بات ہے کہ وہاں زیر بحث ہی اصل میں غیر محرم مرد و زن ہے, کیونکہ محرم مرد و زن کا ذکر آگے استثناء میں آ گیا ہے. تو آپ دیکھیے کیا آداب بتائیں. پہلی بات یہ کہی ہے کہ دونوں غض بصر سے کام لیں. بڑی صحیح بات فرمائی میری بہن سمیہ رحیل صاحبہ نے کہ اس میں قرآن مجید نے پہلے مردوں کو مخاطب کیا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں اقدام زیادہ ہوتا ہے. تو کل للمومنین. اور دوسری بات یہ بھی واضح کر دی کہ یہ وہ احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو دیے ہیں, یعنی ان کو مجھے کسی دوسرے پر مسلط نہیں کرنا. میں جب ایمان لاتا ہوں, اپنے پروردگار کو مانتا ہوں, تو میں ان کا مخاطب ہوں, آپ ان کے مخاطب ہیں. تو پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں وہ غض بصر سے کام لیں. غض بصر قرآن کی تعبیر ہے. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہو, ایسی نگاہ ہو جو ایک پاکیزہ نگاہ ہوتی ہے. وہ نگاہ نہ ہو جو خط و خال کا جائزہ لیتی ہے, جس کو آپ گھورنے سے تعبیر کرتے ہیں, جس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے سے تعبیر کرتے ہیں. ایسی نگاہ نہیں ہونی چاہیے. غض بصر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آنکھیں جھکا لیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں. غض بصر کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں پاکیزگی ہو, نگاہ میں حیا ہو, اتنی ہی نگاہ اٹھے جتنی ضرورت کے تحت اٹھتی ہے. تو پہلی بات مردوں کو بھی یہی کہی ہے, عورتوں کو بھی یہی کہی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں کہا, یکساں دونوں کو ایک ہی بات کہی ہے. یہ فرمایا ہے کہ اے پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے یہ کہیں
کہ یغضوا ابصارہم، وہ اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں، غض بصر سے کام لیں۔ خواتین سے بھی بالکل یہی کہا ہے کہ وہ بھی غض بصر سے کام لیں، پہلی بات یہ کہی ہے، یہاں سے آداب شروع ہوئے ہیں۔ دوسری بات جو قرآن مجید نے کہی وہ یہ ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرو، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ عفت پر مبنی معاشرہ قائم ہو، عفت اور پاک دامنی کے احساس کے ساتھ لوگ جئیں، شرمگاہوں کو ڈھانپ کر رکھنے کا طریقہ اختیار کریں۔ اس کی تفصیلات میں بعد میں بہت شیئر کر دوں گا کہ اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں، لباس پر کیا پڑتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے پر کیا پڑتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی بات وہ ہے کہ جو خواتین کو خاص طور پر کہی گئی ہے، تیسری بات، اور یہ معاملات خواتین سے متعلق ہے، یہ کہ وہ اپنے سینے کو بھی شرمگاہ سمجھے اور اپنی اوڑھنیوں سے اس کو اچھی طرح ڈھانپ لیں، اپنے گریبان پر اپنی سر کی اوڑھنیاں ڈال لیں۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے۔ اور چوتھی بات کا تعلق بھی خواتین سے ہے، اس لیے کہ خواتین میں یہ داعیہ ہوتا ہے کہ وہ آرائش کرتی ہیں، زیبائش کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، اس طرح کے مختلف داعیات اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھے ہیں۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ اگر انہوں نے اس طرح بناؤ سنگار کیا ہوا ہے، زیورات پہنے ہوئے ہیں، زینتوں سے اپنی آرائش کی ہوئی ہے، تو زیب و زینت کی صورت میں ان کو اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے پھر اوپر دو استثناء قائم کر دیے ہیں اور یہ بتا دیا کہ یہ دو صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں، ان کے علاوہ انہیں زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ چار باتیں ہیں جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے آداب کے طور پر بیان کی ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کے اوپر علم عقل کی روشنی میں کیا اعتراض ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں جاوید صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا ان کی تفصیل جاننے کے لیے ہم جاوید احمد غامدی صاحب سے اور اپنے باقی مہمانوں سے اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔